अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात सामीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज की तरावी 22वीं तरावी है और इसमें हम इंशाअल्लाह ताला 27वें के रुबा से लेकर 28 के निफ़ सिपारे तक हम तिलावत करेंगे। आज की तिलावत 7 सूरतों में मुहित है। सूरह कमर, सूरह रहमान, सूरह वाक़िया, सूरह हदीस, सूरह मुजादला, सूरह हशर और सूरह मुमतहिना। तो सबसे पहले सूरह कमर, जो कि तरतीब के लिहाज से कुरान पाक की 54वीं सूरत है और 55 आयत पर मुश्तमिल है। इस सूरत में अल्लाह फरमा रहा है कि क़यामत करीब आ गई और चाँद फट गया। अगर ये कोई मुआवजा देखते हैं तो मुंह फेर लेते हैं और कह देते हैं कि ये पहले से लोगों का चला आ रहा है और ये इस किस्म की चीज़ें जो है वो जादूगरी ये पहले से चली आ रही है। तो यहाँ पे एक तो ये कि अल्लाह ने चाँद के मुतालिक जैसे कि कह रहा है कि चाँद फट गया, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीसों से ये बात साबित होती है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ये चाँद के 2 टुकड़े हुए, ये बात साबित होती है। और फरमाया जाता है कि चाँद के इस तरीके से 2 टुकड़े हुए कि हिरा पहाड़ जो है वो चाँद के दोनों टुकड़ों के दरमियान देखा गया। और दूसरी बात ये कि क़यामत करीब आ गई, जो लफ्ज़ अल्लाह इस्तेमाल कर रहा है, तो इसके लिए एक और हदीस में ये मिलता है कि चूँकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी आमद यानी ख़ातमुन नबीन की हैसियत से दुनिया में आने के मकसद को भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही फरमाया कि ये भी क़ुर्ब क़यामत की निशानियों में से एक है। चूँकि मेरे बाद कोई नबी नहीं आने वाला है, लिहाजा ये आखिरी उम्मत है और आखिरी उम्मत के बाद क़यामत आनी है। तो इस तरीके से ये अल्लाह फरमाता है कि क़यामत करीब आ गई और चाँद फट गया। आगे चलकर अल्लाह फरमा रहा है कि पस ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम उनसे आराज़ करो जिस दिन ये एक पुकारने वाले नागवार चीज़ों की तरफ पुकारे जाएंगे। ये जो है वो पुकारे जाने वाले दिन के लिए पुकारे जाएंगे, जबकि इनकी निगाहें झुकी हुई होंगी और ये कब्रों से इस तरह निकल खड़े होंगे कि गोया वो फैला हुआ टिड्डी दल है जो किसी मरकज़ की तरफ जाने वाला और पुकारने वाले की तरफ दौड़ते जा रहे होंगे। और काफिर कहेंगे कि ये दिन तो बहुत सख्त है। वो कौम नूह, कौम आद, कौम समूद, कौम लूत, इनके ज़िक्र किया अल्लाह ने। 4 कौमों की तबाही का ज़िक्र किया और हर कौम की तबाही के बाद अल्लाह ने यह फरमाया कि वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्र फ़हल मिन मुद्दक्किर, कि क्या तब कोई है जो इस कुरान को समझने, जिसको कि हमने समझने के लिए आसान कर दिया, इसके ऊपर कोई गौर व फिक्र करे। यानी हर कौम की तबाही का जिक्र किया और उसके बाद आखिर में 4 कौमों के मैंने यहाँ पे नाम लिए। इन चारों कौमों की तबाही के जिक्र के बाद अल्लाह ने यह फरमाया कि यकीनन हमने कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया, तो कोई है जो नसीहत हासिल करे। क़यामत का जिक्र करते हुए अल्लाह फरमा रहा है कि क़यामत की घड़ी जो इनसे वादा किया गया है उसके वक्त पर आ जाएगी, जब अल्लाह को क़यामत बर्पा करनी होगी। फिर आप देखेंगे कि ये कैसी सख्त और कड़वी चीज़ है कि जिस दिन गुनाहगार लोग जो गुमराही में पड़े हुए अजाब की तरफ दौड़े जा रहे होंगे, जिस दिन वो अपने मुंह के बल आग में घसीटे जाएंगे और उनसे कहा जाएगा कि दोज़ख के आग का मज़ा चखते रहो। इसके साथ ही अल्लाह ने आखिर में जो अल्फाज इस सूरत में अदा किए वो कहते हैं यकीनन हमारा डर रखने वाले जन्नतों और नहरों में होंगे, रास्ती और इज़्ज़त की बैठक में कुदरत वाले बादशाह के पास। इसके साथ ही ये सूरह कमर अपनी तकमील को पहुँचती है। और इसके बाद सूरह रहमान, जो तरतीब के लिहाज से कुरान पाक की 54वीं सूरत है और 78 आयतों पर मुश्तमिल है। इस सूरत की ख़ास बात यह है कि अल्लाह ने अपनी बहुत सारी नेमतों का इस सूरत में ज़िक्र किया है और हर नेमत के बाद चंद नेमत को गिनवाने के बाद अल्लाह ने फिर जिनके लिए ये नेमतें दी हैं उनको कह रहा है कि तुम अपने रब की किन किन नेमतों को जुटलाओगे। मसलन इसमें अल्लाह फरमा रहा है कि रहमान अल्लमल कुरान खल्क़ल इंसान अल्लमहुल बयान, यानी 4 बड़ी चीज़ें यहाँ पे अल्लाह फरमा रहा है कि ज़रा गौर करो और ज़रा देखो। 4 बड़ी चीज़ों का जिक्र। रहमान, अल्लाह से बढ़कर दुनिया में कोई चीज़ नहीं है। कुरान, किताबों में कुरान से बढ़कर कोई दूसरी किताब नहीं है। फिर तख्लीक, जिसमें कि इंसान से बेहतर तख्लीक कोई और तख्लीक नहीं है। जैसे अल्लाह ने फरमाया कि हमने इंसान को अशरफ यानी कि
اتنی بلند تخلیق. اور اس کے بعد چوتھی بات یہ بولا کہ اللہ نے انسان کو بولنا سکھایا. کسی مخلوق کو بولنے کی صلاحیت اللہ نے نہیں دی، یہاں پہ انسان کو بولنے کی صلاحیت. تو اپنی چار اس بڑی اور بزرگی والی بات اور چار بڑی نعمتوں کا ذکر کرتے ہوئے آگے اللہ فرما رہا ہے کہ پھر تم دیکھتے نہیں ہو کس طریقے سے آفتاب اور مہتاب ہے جو ایک مقررہ میعاد میں چلے جا رہے ہیں، اور ستارے ہیں، درخت ہیں، کس طریقے سے اللہ کے حضور سجدہ کر رہے ہیں، اور اس نے آسمان کو کیسے بلند کیا ہے، اور کس طریقے سے ترازو یعنی انصاف اعتدال کا ایک نظام قائم کیا. اور یہ ترازو پرچون کی دکان پہ لگا ہوا ترازو نہیں، یہ ترازو ہے جو میرے آپ کے سب کے ہاتھ میں ہے، جس میں کہ ہم نے ہر چیز کو اعتدال میں رکھنا. اللہ کا ایک مقام اور مرتبہ اس کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا. اللہ کے اس مقام اور مرتبے کو پہچاننا ہے. نبیوں، پیغمبروں، رسولوں کا مقام ہے، رسولوں میں خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے. اسی طریقے سے اپنے بیوی، بچے، اولاد اور دنیا کے سارے معاملات کا ایک نظام ہے جس میں کہ ایک وزن، ایک ترازو، ایک انصاف کی بات کی گئی. لہٰذا اللہ فرما رہا ہے کہ ان کے ہاتھ میں انصاف کے ساتھ وزن کو ٹھیک ٹھیک رکھا کرو اور بہتر تول دیا کرو. اور اسی کی نے مخلوق کے لیے زمین کو بچھا کے رکھا ہے. پھر جس میں میوے ہیں، غوشے ہیں، کھجوریں ہیں، درخت ہیں، پھر اناج ہے، بھوس ہے، خوشبودار پھل ہے، یہ ساری نعمتوں کا ذکر کر کے اللہ فرما رہا ہے کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. پھر اے جن و انس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. پھر آگے چل کر اللہ انس و جن کی پیدائش کا ذکر کرتا ہے، اور پھر بہت سی نعمتیں ہیں ان کو گناتا ہے. مثلا دریاؤں کا ذکر کرتا ہے، سمندر کے موتی موگوں کا ذکر کرتا ہے، اور رب کی اپنی ذات کا ذکر کرتا ہے کہ کس طرح سے تیرے رب کی ذات بلند ہے. اور شعلے اور دھوؤں کا ذکر کرتا ہے. اس طریقے سے آسمان کے پھٹ جانے کا ذکر کرتا ہے، لوگوں کی پیشانی کے بل گھسیٹنے اور قدم سے پکڑ کر جکڑ کر لے کر آنے کا ذکر کر رہا ہے. پھر جس میں جہنم کا ذکر ہے، پھر اس کی آگ کا ذکر ہے، اس میں گرم پانی کا ذکر ہے. پھر کہتے ہیں کہ گناہ گار جو اس میں غوطے لگائیں گے. پھر اللہ فرماتا ہے کہ جو لوگ جب ان کے سامنے جہنم لائی جائے گی، جو لوگ جہنم کو جھوٹا کرتے تھے، یہ ان کے سامنے لا کر کھڑی کر دی جائے گی. پھر جہنم کا گرم پانی ہے جو ان کی خاطر کے لیے ان کو پیش کر دیا جائے گا، اور پھر اس میں یہ غوطے کھائیں گے. پھر اللہ نے ذکر کیا کہ تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. پھر نیکوکاروں کا ذکر ہے، جنت کے باغات کا ذکر ہے، چشموں کا، میووں کا، شرمیلی حوروں کا ذکر ہے. اور پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. ان تمام نعمتوں کے بعد اللہ نے آخری جو لفظ ادا کیا وہ کہتا ہے کہ پس تیرے رب کا نام بابرکت ہے جو عزت والا ہے اور جلال والا ہے. پھر سورہ واقعہ جو کہ ترتیب کے لحاظ سے قرآن پاک کی 56ویں صورت ہے اور 94 آیات پر مشتمل ہے. اس میں اللہ فرما رہا ہے کہ قیامت کا ذکر کر رہا ہے، اور قیامت کے بعد کے جو معاملات ہیں ان کا ذکر کرتے ہوئے اللہ فرما رہا ہے کہ قیامت قائم ہو جائے گی. اور دیکھیں اللہ کس طریقے سے فرماتا ہے. اللہ کہہ رہا ہے جب قیامت قائم ہو جائے گی جس کے واقع ہونے میں کوئی جھوٹ نہیں ہے، وہ بہت سو کو پست کرنے والی ہے اور بہت سو کو بلند کرنے والی ہے، جبکہ زمین زلزلے کے ساتھ پوری شدت سے ہلا دی جائے گی. اور تم دیکھو گے کہ پہاڑ جو ہے وہ ریزہ ریزہ ہو گئے اور پھر مثل پرگاندہ روئی کے مانند ہو جائیں گے، اور یہ ادھر ادھر اڑتے پھر رہے ہوں گے. اور پھر اللہ نے فرمایا کہ پھر تم 3 جماعتوں میں بٹ جاؤ گے. دائیں ہاتھ والے کیا خوب ہے دائیں ہاتھ والے، اور بائیں ہاتھ والے کتنے بد نصیب ہے بائیں ہاتھ والے. اور آگے نکل جانے والے وہ تو ہیں ہی آگے نکل جانے والے جو بالکل نزدیکی حاصل کیے ہوئے. اللہ فرماتا ہے کہ اولئک المقربون، یہ تو اپنے رب کا قرب حاصل کیے ہوئے ہیں. آپ نے دیکھا کہ 3 کے ذکر کیا، دائیں اور بائیں ہاتھ والے، لیکن ایک تیسرا ذکر جو ہے یہ بڑا، اس کے لیے اللہ فرماتا ہے وہ اللہ کا قرب حاصل، یعنی کہ دائیں ہاتھ والوں سے بھی آگے ہوں گے تو وہ اللہ کا قرب حاصل کیے ہوں گے. اور اللہ فرماتا ہے اولئک المقربون، اور وہ اللہ کا قرب حاصل کیے ہوں گے اور بالکل نزدیک کے ساتھ ہوں گے، اللہ سے قریب ہوں گے. اس میں ان کی نعمت کے متعلق اللہ فرما رہا ہے کہ بڑا نعمتوں والی جنتوں میں ہیں، اور بہت کچھ لوگ تو اگلوں میں سے ہیں اور کچھ لوگ پچھلوں میں سے، تھوڑے سے پچھلوں میں سے ہیں. یہ لوگ سونے کے تاروں سے بنے ہوئے تختوں پر ایک دوسرے کے ساتھ تکیہ لگائے بیٹھے ہوئے ہوں گے، اور ان کے پاس ایسے لڑکے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے ان کی خدمت کر رہے ہوں گے. ان کا آپ خورے اور جگ لے کر اور ایسا جام لے کر جو بہشتی شراب سے بھرپور ہوگی. اور اس شراب کے متعلق اللہ نے فرمایا کہ نہ اس سے سر میں درد ہوگا، نہ ان کی عقل میں کوئی فتور ہوگا. بس ایسے میوے کے لیے ہیں جو ان کے پسند کے ہوں گے، اور یہ پرندوں کے گوشت ہے جو ان کے لیے کون ہے؟ آگے نکل جانے والے.
دونوں کیٹیگری دائیں اور بائیں سے آگے. تو اللہ فرما رہا ہے کہ پرندوں کے گوشت ہیں جو انہیں مرغوب ہیں، اور بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں ہیں جو چھپے ہوئے موتیوں کی طرح ہیں. جو صلح انہوں نے کیا ہے، جو اللہ کے لیے جو انہوں نے کام کیا، اس کے صلح میں ان کو یہ سب کچھ دیا گیا ہے، اور یہ وہاں کوئی بری بات سننے والے نہیں ہوں گے، اور صرف ان کے اوپر سلام ہی سلام اور سلامتی ہی سلامتی ہوگی. اب اس تیسری کیٹیگری کے بعد اللہ پہلی کیٹیگری کی بات کر رہا ہے، اور پہلی کیٹیگری یعنی دائنے ہاتھ والوں کے متعلق فرما رہا ہے کہ اور دائنے ہاتھ والے کیا ہی اچھے دائنے ہاتھ والے ہیں، بغیر کانٹوں کی بیریاں. اللہ کو ان کا اتنا خیال ہے کہ جب بیری کے درخت سے آپ بیری توڑنے جائیں تو وہاں پہ کانٹے چھپتے ہیں. اللہ فرماتا ہے بغیر کانٹوں والی بیریاں، اور تہ بتہ کیلے، اور لمبے لمبے سائے، اور پہنے ہوئے اور بہتے ہوئے پانی اور چشمے، اور بکثرت پھل جو نہ ختم ہو نہ روک لیے جائیں، اور اونچے اونچے فرشوں پہ ہوں گے، اور ہم ان کی بیویوں کو خاص ہم نے ان کے لیے بنایا ہوگا، محبت والیاں اور ہمدردی کرنے والیاں. اور دائیں ہاتھ والے کیا ہی اچھے ہیں، دائیں ہاتھ والے ایک جم میں غفیر اگلوں میں سے، اور بہت سے لوگ اس میں سے ہیں پچھلی جماعتوں میں سے. یہ دائیں ہاتھ اور بڑی خطرناک. اللہ مجھے آپ کو سب کو اس دوسری کیٹیگری بائیں ہاتھ والوں سے محفوظ رکھے. اللہ فرما رہا ہے کہ بائیں ہاتھ والے کیسے بد نصیب میں شروع میں کہا تھا، ان کے متعلق اللہ فرما رہا ہے کہ ان کے لیے گرم ہوا اور گرم پانی اور سیاہ دھوئیں کی سائے جو نہ ٹھنڈے ہیں نہ فرد. بے شک یہ لوگ اس سے پہلے بہت نازوں میں پلے ہوئے تھے. بائیں ہاتھ والوں کے متعلق اللہ ذکر کر رہا ہے، اور بڑے بڑے گناہوں پر اصرار کیا کرتے تھے، اور کہتے تھے کہ جب ہم مر جائیں گے اور مٹی مل جائیں گے تو ہمیں کون لا کر حاضر کرے گا. کیا ہمارے اگلے باپ دادا بھی کہہ دیجئے کہ ان کے لیے تو تور کا درخت ہے جو انتہائی کڑوا، اور اسی سے پیٹ بھرنے کے لیے کہا جائے گا، اور اسی کڑوے درخت سے یہ پھل کھائیں گے. پھر ان کو گرم کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا جس سے کہ ان کی پیاس بجھانے کے لیے دیا جائے گا. لیکن اللہ فرماتا ہے کہ ان کی پیاس کبھی بھی نہیں بجھے گی، اس لیے کہ یہ پیاس بجھنے والی نہیں ہے، اور یہ پیاسے بھی ایسے ہوں گے جیسے کہ پیاسے اونٹ. اور پھر آخر میں اللہ فرمایا ہے کہ جو کوئی بارگاہ الہی سے قریب ہوا تو بس اس کے لیے راحت ہیں، غذائیں ہیں، آرام اور سکون ہے. اور جو شخص دائنے ہاتھ والوں میں سے ان کے اوپر بھی سلامتی ہے. لیکن اگر کوئی جھٹلانے والا ہے، گمراہ ہے، تو اسے کھولتے ہوئے پانی ایک مرتبہ اور آخر میں اس بات کو ریپیٹ کر رہا ہے کہ اس کی مہمان نوازی کھولتے ہوئے پانی سے کی جائے گی، اور اس کو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا. اور یہ خبر سراسر حق ہے جو تمہیں بتائی جا رہی ہے، پس تم اپنے پروردگار عظیم کی تسبیح کرتے رہو.